देखिए ज़ुल्हज में इतनी बरकतें हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि जो लोग अल्लाह की राह में निकल गए हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके हज कबूल करे। और आई एम श्योर आप लोगों के दोस्तों में से, रिश्तेदारों में से बहुत से लोग गए होंगे और आपने उनको दुआओं का भी कहा होगा। देखिए इतना मजा आता है जब भी हमारे दोस्तों में से कोई जाता है तो हम सबसे पहले अपनी लिस्ट देते हैं, देखो तुम अरफात में जब जाओगी तो मेरे लिए ये दुआ करना, ये दुआ करना। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला से यही दुआ है कि लोग जो पीछे रह गए हैं, जो हज पे नहीं जा सके, अल्लाह सुब्हानहू तआला अगले साल उनको जरूर बुला दे। क्योंकि हज जो है ये फर्ज है हम लोगों पे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वो लोग जो इस्तिताअत रखते हुए हज नहीं करते वो हम में से नहीं है। और हजरत उमर ने यहाँ तक कहा था कि मेरा दिल चाहता है कि मैं कुछ लोगों को भेजूं और ये पता करूं कि वो लोग जो इस्तिताअत रखते हुए भी हज नहीं करते हैं उनसे मैं जिजिया अदा करूं, जिजिया लूं उनसे। तो जिजिया क्या होता है, किससे लेते हैं? जो नॉन मुस्लिम होते थे उनसे जिजिया लिया जाता था ना। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आप इस्तिताअत रखते हुए आप आराम से कहते अच्छा नहीं अब नहीं अगले साल कर लेंगे, चलो अभी तो बड़ी जिंदगी पड़ी हुई है कर लेंगे, इसका हुक्म है करने का। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जरूर मौका दे अपने घर दिखाने का। और वो लोग जो इस्तिताअत नहीं रखते उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी तरह से। जब मैं हज पे गई थी तो मुझे ऑलवेज मैं वहां पे बैठ के यही दुआ करती थी कि या अल्लाह वो लोग जो नहीं आ सकते, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं, इस्तिताअत रखते हैं लेकिन वो बीमार है, वो नहीं आ सकते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ये मौका जब दिया होता है तो अगर किसी को हज करा दो, आप देखो कि उसका कितना अजर होगा, उसके दिल से कितनी दुआ निकलेगी कि वो लोग जो गरीब हैं, जो सोच भी नहीं सकते कि वो इस सफर में जाएंगे और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का घर देख सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि रमजान के बाद जुल्हज से के पहले जो 10 दिन है इनकी बहुत ज्यादा फजीलत है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि इन 10 दिनों में वो बाजार में निकल जाया करते थे और वो जोर जोर से बुलंद आवाज से तकबीरात पढ़ते थे और फिर उन्हें देख के सारे बाजार वाले पढ़ते। आप सोचे जरा क्या वो हाल होगा कि पूरे बाजार वाले तकबीरात पढ़े कि अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर की आवाजें बुलंद हो रही हैं। आप में से जो लोग हज पे गए हैं, पहले गए हैं, उन्होंने देखा होगा कि वहां पे जब अल्हम्दुलिल्लाह जो तलबिया पढ़ी जाती है ना कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, कितना खूबसूरत लगता है। पूरी पूरी अगर बस में बैठे होते हैं तो सारे पढ़े होते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो लोग भी तलबिया जब वो कहते हैं तो इसके दाएं से बाएं जमीन के आखिरी किनारे तक तमाम पत्थर, दरख्त और कंकर भी लब्बैक पुकारते हैं। और वो जो इतने पूरी कायनात के वो सारे कंकर और पत्थर और मट्टी जो वो पुकारते हैं, दरख्त पुकारते हैं, उसका सवाब वो तलबिया कहने वाले को मिलता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बार बार मौके दे कि हम अल्लाह के घर इन दिनों में जा सकें। और फिर देखिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इन दिनों में करने वाले कौन से काम है। सबसे पहले तो ये है कि जब हम इस महीने का जुल्हज का चांद देखते हैं तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं। और चांद देख के तो हर महीने के चांद देख के दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह ये अमन और सलामती का ये महीना हमारे लिए करना। सेकंड चीज करने वाली क्या होती है कि अगर आपने इरादा किया है कि आपने कुर्बानी देनी है तो फिर आप जैसे चांद आप देखते हैं उसके बाद आप नाखून नहीं काट सकते और आप बाल नहीं काट सकते हैं। और जैसे कुर्बानी दे लेते हैं तो उसके बाद आप अपनी रेगुलर रूटीन में आ जाते हैं। और तीसरा काम ये है इसमें कि इन 10 दिनों में तकबीरात कसरत से पढ़नी चाहिए। जो आदमी है वो तो मैं कहती हूँ कि वो काश वो सुन्नत दोबारा से जाग जाए कि बाजारों में भी वही आवाजें आ रही होती हैं, घरों में वो आवाजें आ जाएं तो कितना अच्छा लगता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की इतनी बरकतें नाजिल होती हैं। और इन 10 दिनों में, इन 9 दिनों में, 10वें दिन तो ईद हो जाती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे रखते थे। अब देखिए पहले हमने रमजान के रोजे रखे, उसके बाद हमने 10 अच्छे रोजे रखे रमजान से नेक्स्ट मंथ में, और फिर अब अगला आ गया हज के जमाने का आ गया तो फिर 9 रोजे इसमें आ जाते हैं। ये नफली रोजे हैं, फर्ज नहीं है, लेकिन इनके इतना सवाब है, इतना अजर है कि दिल चाहता है कि या रब्बुल आलमीन एक रोजा भी ना छूटे। लेकिन अगर पूरे नहीं रख सकते तो एटलीस्ट जो अरफात के दिन का रोजा है वो कभी ना छोड़े। 9 अरफात का जो दिन होता है 9 जुल्हज का, उसमें कहते हैं कि अगर वो एक रोजा भी अगर आप रखते हैं तो पिछले 2 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये सोच रही थी कि देखिए अगर तो कहते हैं कि जो रोजा रखता है उसके तो 2 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं, लेकिन जो रोजा खुलवाता है उसको भी उतना ही अजर मिलता है। तो कितनी मजे की बात। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी की जिंदगी 30 साल की है तो अगर वो 15 लोगों का रोजा खुलवाए तो हमारे पूरे गुनाह माफ हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला भी कहेंगे कि ये भी बड़ी चालाक लोग हो गए और कि जो भी अजर जितना भी हम मल्टीप्लाई कर सके, लेकिन ये तो देखना हम पे है
کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے, ان کو اللہ کو بھی پتا ہے نا, وہ تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے کیا جمع و تقسیم کرتا رہتا ہے کہ یا اللہ اگر میں یہ کروں گی تو مجھے اتنا ثواب مل جائے گا, اگر میں یہ کروں گی تو مجھے اتنا اجر مل جائے گا, اور آخر اجر جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر ہم جنتوں کے وارث بن جائیں گے انشاءاللہ. اور آگے دیکھیے کہ جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں جو نیکیاں کرتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ عام دنوں میں, کہ صحابہ نے کہا کہ عام دنوں میں جو ہم پورے سال کے دن ہیں سب سے زیادہ جو ثواب ہے وہ ان 10 دنوں کا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا جہاد پہ جب جاتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں, لیکن سوائے اس کے ایک شکل یہ ہے کہ انسان اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کفر کے سامنے کھڑا ہو جائے. یہ تو جہاد ہی کی ایک قسم لگتی ہے نا, لیکن سیکنڈ یہ ہے کہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دے. اور تیسری بات یہ کہ اپنی تمام جمع پونجی جو مال و متاع ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کر دے, اس کا اجر اس کو زیادہ ہے, اس کی فضیلت ہے. لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی عمل انسان پورے سال کرتا ہے نا جو, اس سے زیادہ اس کو اجر ان 10 دنوں میں نیکی کرنے کا ملے گا. الحمدللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان 10 دنوں میں نیکیوں کی طرف بھاگنے والا سابقون اولون میں شامل کر دے. ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے نیکیاں دیکھیں کہ کہاں سے نیکیاں کما سکتے ہیں اور کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں. ہم نے سورۃ بقرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہمیں خانہ کعبہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا, اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا. آپ کو یاد ہے وہ ہم نے سارا پڑھا تھا کہ کیسے وہ وہاں پہ گئے, کیسے حضرت اسماعیل کو کہا, ان دونوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا, اور بنانے کے بعد انہوں نے جو دعا کی تھی آپ کو یاد ہے, اتنی خوبصورت انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, کہ اے اللہ انہی میں سے رسول پیدا کر, یتلو علیہم آیاتک, کہ جو تیری آیات ان کو پڑھ کے سنائے. دیکھیں وہ خانہ کعبہ تو بنا مکہ میں بنایا تھا نا, تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہاں پہ کوئی نبی نہیں آئے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بخشی تھی تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا. اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ ایسا نبی بھیج جو ان کو تیری آیات پڑھ کے سنائے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور ان کو کتاب کی تعلیم دے. تعلیم کون دیتا ہے؟ جو ٹیچر ہوگا نا. تو کتاب کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کتاب کی تعلیم دینے کا آپ دیکھیں کیا اجر ہوتا ہے. وَالْحِکْمَةَ, اور ان کو حکمت سکھائے. وَيُزَكِّيهِمْ, اور اس کتاب سے جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہے اس سے وہ ان کو پاک کرے. کیونکہ پاک کیسے ہوگا؟ جب دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت آئے گی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا احساس ہوگا ہمیں, تو انسان اپنے گناہوں سے پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے نا. وَيُزَكِّيهِمْ, اور اس کو پاک کرے. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, بے شک تو زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے. تو ہی جانتا ہے میرے اللہ, حکمت تیری ہی اس میں قابو میں ہے کہ کون کس جگہ پہ کس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا چیز پیدا کرنی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جو دعا کی تھی, دیکھیں حج کیا ہے, حج ساری کی ساری حضرت ابراہیم اور بی بی ہاجرہ کی جو بھی سنتیں تھی نا اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چلا دیا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی, میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ دیکھیں حضرت جو بی بی ہاجرہ تھی جب وہ پانی کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہ صفا مروہ میں جا رہی تھی, دیکھیں وہ اس عورت کی تڑپ دیکھیں اور اس کا بھاگنا دیکھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنا پسند آیا تھا کہ پوری رہتی دنیا تک کے تمام آدمیوں کو, تمام بچوں اور عورتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے قدموں پہ چلا دیا. اور دیکھیے پھر جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی تھی, وہ 40 سال کے تھے, تو مکہ کے اندر وہ 13 سال رہے تھے, رائٹ. اور 13 سال کے بعد وہ ہجرت کر کے جب وہ مدینہ گئے تھے تو جب فتح مکہ سے پہلے 21 سال تک خانہ کعبہ میں بت پڑے ہوئے تھے, بتوں کی پوجا وہاں پہ ہوتی تھی. لوگ یہ دیکھیں, میں نے پہلے بھی آپ کو جب بتایا تھا کہ مکہ کے رہنے والے لوگ حج بھی کرتے تھے اور عمرے بھی کرتے تھے. وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کے اوپر جا رہے تھے نا, دین پہ تھے, لیکن انہوں نے اس میں اتنی بدعات شامل کر لی ہوئی تھی. وہ تو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں, لیکن جتنی بدعات اس میں شامل ہو گئی تھی, اور وہ جن کی پوجا کرتے تھے ان کو نیکی لوگ سمجھتے تھے. انہوں نے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی بت بنا کے ادھر رکھا ہوا تھا. تو جب فتح مکہ ہوئی تھی 8 ہجری میں, تو اس کے بعد بیت اللہ سے بتوں کو نکالا گیا تھا.
جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ یا رب العالمین دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول مکہ کے اندر ہیں لیکن وہ خانہ کعبہ سے بت نہیں نکال سکتے تھے. اس وقت تو ہمت ہی کوئی نہیں تھی نا, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کفو ایدیکم. تھے کتنے لوگ جو اسلام میں تھے, اور کہاں پورا مکہ کے لوگ, پورے ان کے قبیلے کے لوگ, اور اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں تھا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں 9 ہجری میں حج جو ہے وہ فرض ہوا تھا, اور پہلا حج جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بھیجا تھا امیر حج بنا کر, اور اس کے بعد 10 ہجری کو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 اور بعض جگہ ہے کہ 1,40,000 جان نثار صحابہ کے ساتھ پہلا اور آخری حج کیا تھا. اب دیکھیں حج کیا ہے, ساری کی ساری ابراہیم علیہ السلام اور ان کی وائف جو تھی ان کی سنت پہ چل رہے تھے نا, لیکن وہاں پہ جو مناسک حج کے تھے وہ کیا تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے وہاں پہ کیا اسی طرح سے ہمیں حکم ہے کرنے کا. ہم دیکھیں جب سب سے پہلے تو ہم مکہ میں جاتے ہیں, مکہ سے جب ہم مینا جاتے ہیں تو مینا تو ایک میدان ہے, وہاں پہ ٹینٹ لگتے ہیں. دیکھیں مکہ کے خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھنے کا 1,00,000 نمازوں جتنا اجر ہے. ہمیں وہاں سے اٹھا کے ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ چلو جی اب مینا میں چلے جاؤ. ہم وہ چھوڑ کے اس خانہ کعبہ کی عبادت کو چھوڑ کے ہم مینا چلے جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے. ہم مینا میں جب ہوتے ہیں وہاں سے ہمیں عرفات میں لے کے جایا جاتا ہے کہ چلو جی اب عرفات میں تھوڑی دور عرفات ہے نا, اب وہاں پہ جانا ہے, اور ہم لوگ وہاں پہ چلے جاتے ہیں مینا کو چھوڑ کے. وہی وادی, وہی ہوائیں, وہی سارا کچھ ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے تھے. وہاں پہ جا کے ہم خطبہ سنتے ہیں, اور خطبے کے بعد ہم ظہر اور عصر اکٹھی پڑھتے ہیں, اور وہ بھی قصر پڑھتے ہیں. اب دیکھیں ہم تو حج کرنے گئے نا, اتنی بڑی سعادت لینے گئے, عبادت بھی کرنے گئے تھے, اللہ کو منانے گئے تھے. وہاں پہ نماز تو جو عبادتیں کرنے گئے تھے وہاں پہ نماز قصر پڑھنی ہے. کیوں پڑھنی ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی. اب کیا ہوتا ہے کہ عرفات میں ہم اتنی دعائیں کرتے 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 جیسے سورج غروب ہوتا ہے وہاں سے حکم ہوتا ہے چلیں جی اب چلیں, اور واپس مزدلفہ پہ چلنا ہے, ایک اور مقام پہ جانا ہے. اب وہاں پہ ٹائم ہے آپ کی مغرب کی نماز کا, لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں. اب پھر وہی بات کی کرنے, تو ہم عبادت گئے تھے, اور افضل وقت میں نماز پڑھنے کا تو اجر ہی اتنا ہے. اب وہاں پہ وقت ہے, ہم کھڑے ہیں لائنوں میں, لیکن نماز نہیں پڑھ رہے ہم لوگ, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی تھی. دیکھیں پھر جب ہم مزدلفہ چلے جاتے ہیں وہاں جا کے ہم مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھتے ہیں. پھر وہاں پہ ہم جب رات گزارتے ہیں تو دیکھیں تہجد نہیں پڑھتے, کیونکہ وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد نہیں پڑھی تھی. آپ کبھی حج کے مناسک کے ساتھ یہ ساری سنتیں اکٹھی کریں. پھر وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ جو سنت پہ بلیو نہیں کرتے, نہیں سنت میں یہ, ہمیں بتاؤ قرآن میں کیا لکھا ہے, ان کو یہ بتایا کریں. میں اس لیے آپ کو بتاتی ہوں کہ جب مجھے بھی پتا چلتا تھا, آپ بلیو کریں, مجھے ایک ہوتا ہے نا کہ دل ٹھہر جاتا ہے, جیسے دل مضبوط ہو جاتا ہے, ہمارے عقیدے مضبوط ہو جاتے ہیں. جب ہمیں ایسی باتوں کا پتہ چلتا ہے تو ہم دشمن, جیسے اسلام کے دشمن ہی کہیں گے نا جو ایسی باتیں کرتے ہیں, ہم ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں, مجھے خود آپ دیکھو, اگر حج کرتے ہو تو حج کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں کی تھی. اگر میں آپ کو اس کی ساری ڈیٹیل پہلے دن سے حج سے آخر وقت تک لے کے جاؤں, آپ یو ول بی شاکڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ الحمدللہ ہم کیسے وہ عبادت انسان کو جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ توڑ دیتا ہے نا بالکل, کہ صرف میری مرضی پہ, صرف اس کی مرضی سے, جس جگہ پہ جو حکم, جس وقت چلنا, جس وقت واپس آنا, جس وقت طواف کرنا, جس وقت واپس نہیں کرنا, سارے کے سارے. آج اگر جا رہے ہیں تو صرف جو بڑا شیطان ہے اس کو کنکریاں مارنی ہیں, چھوٹوں کو اور مڈل والے کو نہیں مارنی. کیوں نہیں مارنی؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن صرف بڑے شیطان کو کنکریاں ماری تھی. اتنا خوبصورت یہ ایک تو حج ہو جاتا ہے, لیکن اس کی جب انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ حج میں ہم کرتے کیا ہیں, آخر ہم دعائیں تو مانگ رہے ہیں لیکن جن کی سنتوں پہ چل رہے ہیں نا, اطیع اللہ و اطیع الرسول کر رہے ہوتے ہیں, اور کس طرح سے چون چرا کیے بغیر ہم کرتے ہیں. تو جب ہم واپس آتے ہیں تو یہ سبق لے کے ہمیں آنا چاہیے کہ یا رب العالمین اس دنیا میں بھی ہمیں ان کی سنتوں پہ چلنے والا بنا دے. ہم یہاں پہ آ کے پھر شیر ہو جاتے ہیں, تھوڑے دن کے بعد بھول جاتے ہیں. میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے, اللہ میاں استقامت دے. آنیسٹلی میں مذاق سے نہیں کہہ رہی ہوں بالکل بھی, آپ یہ مت سوچئے گا کہ میں کسی کو تانا دے رہی ہوں یا کچھ بھی. شروع میں آتے ہیں لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ حجاب بھی لینا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر دنیا اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. اور کیوں کھینچتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ آنیسٹلی اگر آپ قرآن کھول لیں ایک دفعہ, اگر آپ اس کو سمجھنا شروع کر دیں, کسی کلاس میں آپ داخل ہو جائیں, کسی کلاس میں آپ چلے جائیں قرآن کی, آپ واللہ آپ کے حجاب نہیں اتریں گے.
آپ کے راستے نہیں بدلیں گے، آپ پھر ویسے ہی کریں گے جیسے شروع میں آتا ہے نا انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے حج جیسے، آپ بالکل ویسے ہی عمل کریں گے۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ اس وقت اتنی ہیبت ہوتی ہے، اتنا ایک روب ہوتا ہے حج سے واپس آنے کا کہ یا رب العالمین ہم کس جگہ پہ تھے، ہم نے تیرے گھر میں کیا کیا، وہاں کے ایکسپیرینس بھی تو لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں نا، وہ سارے کے سارے لے کے واپس آتے ہیں۔ لیکن پھر دنیا جب کھینچ لیتی ہے تو یہی بات میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ بس کوشش کریں کہ جو لوگ بھی حج پہ جاتے ہیں جاتے رہیں گے انشاءاللہ ساری زندگی میں، یہ کچھ ہم لوگوں نے کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جما دے کسی طرح سے، آمین ثم آمین۔ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 14، جس میں اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ زینا مزین کر دی گئی، سجا دی گئی، للناسی لوگوں کے لیے، حب الشہوات، حب کہتے ہیں محبت کو، الشہوات خواہشات کی محبت کو، کہ یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے اللہ نے ہی خواہشات کی محبت کو مزین کر دیا، من النساء اور عورتوں سے، والبنین اور بیٹوں سے۔ اب دیکھیے یہاں پہ بات جو ہو رہی ہے کہ اب یہ محبت جو ہے خواہشات سے، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی ہمارے اندر ڈالی ہے نا، تو اب ہم کیا کریں، اب ان چیزوں سے محبت تو ہو جاتی ہے، لیکن محبت کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو آیت ہے نا، میں نے آپ کو یاد ہے شروع میں کہا تھا کہ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں کا کہا ہے، کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ کرو اور کہاں پہ منع کیا ہے۔ تو یہ آیت جو آج ہم ابھی پڑھیں گے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کی محبتیں بتا کے کہا کہ ان سے بچو اور ان سے کس طرح سے استعمال کرنا ہے یہ بھی بتایا ساتھ ساتھ۔ دیکھیں اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام جو ہے یہ پورے کا پورا پریکٹیکل مذہب ہے۔ اب یہ محبتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اللہ نے محبتیں پیدا کر دی، حب و شہوات خواہشات کی محبت، من النساء اور عورتوں کی، تو یہ محبتیں تو اللہ نے ہی پیدا کی ہے نا، تو اب ہم کیا کریں، ہمارے تو امتحان بھی انہیں پہ آ جاتے ہیں نا جو محبتیں ہیں ہماری۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ کی محبت جب ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی محبت پہ ہم نے ان محبتوں کو افضل نہیں کرنا۔ اب اگر آپ یہ کانسیپٹ سمجھ جائیں گے نا اس آیت کا تو بہت آپ کو آسانی ہوگی، کیونکہ یہ ساری محبتیں تو اللہ کی، اور محبت کی لذت ہوتی ہے۔ دیکھیں محبت اگر ہو اس میں لذت ہی اٹھ جائے۔ اگر آپ لوگوں کو ہر ایک نے ہماری زندگیوں میں ہم نے محبت کو ضرور چکھا ہوا ہے، کسی کی اولاد کی محبت کو چکھا ہے، ماں باپ کی، بہن بھائی کی، بڑی ڈفرنٹ کائنڈ محبتیں ہوتی ہیں۔ اور اگر ایک محبت کی بات جس میں یہاں پہ آ جاتا ہے کہ حب الشہوات من النساء عورتوں سے، تو آپ وہ زمانہ یاد کریں جب منگنی ہم لوگوں کی ہوتی ہے، تو پہلی دفعہ جب اپنے ہسبینڈ کو ہم لوگ دیکھتے ہیں اور وہ جو پیریڈ منگنی کا ہوتا ہے وہ کبھی نہیں بھولتا ہم لوگوں کو۔ ہم آلویز اس زمانے میں چلے جاتے ہیں کہ وہ بہت اچھا ہوتا تھا، دن رات اسی بندے کے بارے میں خیال بندے اسی میں رہتا ہے کہ میرے ہسبینڈ کو یہ پسند نہیں ہے، ان کو یہ ان دنوں میں نئے ہم ایک دوسرے کو جان رہے ہوتے ہیں، اور اس محبت کی لذت بھی فرق ہی ہوتی ہے، راتوں کو بھی نیند نہیں آ رہی ہوتی، اور وہی بندہ وہ کہتا ہے نا کہ اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ کے رنگ میں بھی رنگنے کے لیے نا یہی محبت کام آئے گی، یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں رنگنے کے لیے ہمیں کام آئے گی۔ وہ کوئی مشکل لگتا تھا اس زمانے میں؟ جو ہمارے ہسبینڈ کو پسند ہوتا تھا ہم وہ کرنے کو تیار ہو جاتے تھے کہ نہیں ان کو ایسا پسند ہے، ان کو یہ رنگ پسند ہے، ان کو یہ کھانا پسند ہے، ان کو ایسا بیٹھنا پسند ہے، ایسا نہیں پسند ہے۔ وہ اس زمانے میں جب محبت ہو رہی ہو، نئی محبت ہوتی ہے، محبت تو الحمدللہ رہتی ہی ہے، لیکن یہ جو نئی محبت کی میں بات کر رہی ہوں جب ہو رہی ہوتی ہے، تو اسی طرح سے دیکھیں جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہوگی نا تو ہمیں اس کے رنگ میں رنگنے میں کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ جب یہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے یہ فالو کرنے میں بڑی مشکل آتی ہے، تو پھر آپ یہ غور کریں کہ یہ محبت کی یہاں پہ کمی آ جاتی ہے۔ جب ہمیں اللہ کی محبت کی سمجھ آ جاتی ہے، ہم وہ کہتے ہیں نا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تو جب انسان بک جاتا ہے نا، بکنے والی حال ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے اپنا مال اور میں نے اپنی جان جو ہے وہ تجھے بیچ دی ہے، مجھے نہیں پتا، اب جس طرح سے تو نے استعمال کرنا کر لو۔ تو جو انسان بکا ہوتا ہے نا اس کو اللہ کے رنگ میں رنگنے میں کوئی مشکل نہیں آتی ہے۔ اور یہی محبت، اس لیے میں نے آپ کو یہ ساری محبتوں کا بتا رہی تھی کہ جب ہم کسی کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، جب یاد ہے ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے انسان تجھے کیا ہے، تو کیوں اللہ کے رنگ میں نہیں رکھتا، صبغۃ اللہ والی آیت جو ہم نے پڑھی تھی کہ کون سا رنگ تجھے پسند ہے اللہ کے رنگ سے، تو وہ یہی بات ہے کہ اللہ نے محبت ڈال دی لوگوں میں خواہشات کی، من النساء عورتوں سے، والبنین اور بیٹوں سے، اور آپ کو پتا ہے
کہ بیٹے جیسے پیدا ہوتے تو کیا حال ہوتا ہے لوگوں کا کہ او ماشاءاللہ اس کے اتنے بیٹے اتنے. تو یہ محبتیں اللہ نے ہی پیدا کی. پہلے دیکھیں نساء ہے, پہلے عورتوں کی بات ہے, پھر بیٹوں کی بات ہے. اب اس میں پریشانی کی والی بات نہیں ہونی چاہیے کہ بیٹوں کی بات ہو رہی ہے. اچھا, والقناطیر المقنطرتی, یہ کیا ہے کہ ڈھیر خزانوں کے. والقناطیر کہتے ہیں کہ بہت زیادہ, کہ انسان کو شوق ہوتا ہے, اس کو یہ محبت ہوتی ہے اپنے مال سے کہ میرے پاس اتنا مال ہو. من الذهب, سونے, والفضة, اور فضہ کہتے ہیں کہ چاندی. اور اس زمانے میں پرانے زمانے میں چاندی جو تھی وہ روپے جو یوز ہوتے تھے وہ چاندی ہوتی تھی. جیسے آپ سوچ لیں کہ آج کل کا ہم ڈالرز یوز کرتے ہیں یا روپے یوز کرتے ہیں, تو اس زمانے میں وہ چاندی کے ہوتے تھے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ساری ایک ایک چیز کو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وضاحت کر دی کہ انسان کو ان چیزوں کی محبت جو ہوتی ہے وہ کتنی زیادہ ہوتی ہے, اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی انسان کے دل میں ڈالی ہے. دیکھیں اگر عورت کی محبت نہ ہونا تو مجھے لگتا ہے شادیاں ہی نہ ہو. پھر کیوں کوئی شادی کرے گا؟ یہ محبت ہی ہوتی ہے نا. اگر بچوں کی محبت نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ کوئی ماں بچہ ہی نہ پیدا کرے. یہ ساری محبتیں, اگر دولت کی محبت نہ ہو, خواہشات کی محبت نہ ہو, تو بندہ صبح کام پہ نہ نکلے کہ ٹھیک ہے جی مجھے تو اتنی سی میری جو ضرورت ہے وہ میں نے پوری کر لی ہے, مجھے نہیں چاہیے. تو یہ محبتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ الذی جمع مالا وعددا. آپ کو یاد ہے وہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ, وائل ایسی وادی دوزخ کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جو تانا دینے والے اور عیب نکالنے والے ہیں وہ دوزخ کی اس وادی میں جو سب سے نیچی گھاٹی ہے وہ اس میں جائیں گے. مشکل آ جاتی ہے زندگی میں کہ پتہ نہیں اللہ یہ کام بڑا مشکل ہے, میں کیسے اپنے آپ کو کروں, میں کیسے, اللہ کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو کور کروں, یا اللہ بڑا مشکل لگتا ہے میں کیسے کور کروں. ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ, انسان ہے نا. پھر دعا مانگے, کیونکہ اب حدیث جو پڑھی تھی تو رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ اگر اذن دے تو ہی کر سکتا ہے, تو اذن تو اللہ نے دینا ہے, تو مانگنا بھی اس سے ہے نا. تو مانگا کرے اللہ سے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. کتنی پیاری دعا ہے, رسول اللہ نے ہمیں سکھائی تھی کہ مانگو اللہم آتی نفسی تقواہا, اے اللہ میرے نفس کو اپنا تقوی, اپنا ڈر, اپنا جو خوف ہوتا ہے نا, گناہوں سے خوف ہوتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے وہ عطا کر دے. وزکیہا, اور میرے نفس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک کر دے. انت خیر من زکاہا, یا اللہ تو سب سے بہترین ہے جو پاک کرنے والا ہے. انت ولیہا و مولاہا, یا اللہ تو ہی میرا ولی ہے, تو ہی میرا دوست ہے, تو ہی میرا سب کچھ ہے. وہ مولاہا, اور اللہ تو ہی میرا مولا ہے, مجھے اس چیز سے بچا لے. دنیا کی زندگی تو ختم ہو جانی ہے نا, اگر غم بھی ہے, پریشانیاں بھی ہیں, تکلیف بھی ہے, تو واللہ کتنی کو دیر ختم ہو جائے گی ایک دن یہ زندگی بھی. لیکن وہ جو زندگی میں موت کو بھی موت آ جائے گی, وہاں پہ تو کامیاب ہو جائیں گے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم دین کی اصل سمجھے. کیونکہ پھر مشکلیں, میں جانتی ہوں اس بات کو, ایسا نہیں کہ میں جسٹ ایسی بات کر رہی ہوں. جو لوگ مشکلوں میں ہیں, جن کے گھروں میں کھانے کی بھی مشکل ہے, جن کے جابس نہیں ہے, جن کے گھر میں ٹینشن ہے, لڑائیاں ہیں, کسی میں اولاد کی پرابلم ہو رہی ہے, کسی میں اولاد ہے ہی نہیں ہے, کسی میں بیماری ہے, اللہ معاف کرے, بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہیں. دیکھیں دینے والی اللہ کی ذات ہے. آزمائش اگر آئی ہے تو آزمائش کٹ بھی جائے گی. ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. 2 دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی زور سے کہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کر دیں گے اگر اس کے سامنے ہم جھک جاتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے ہیں. اور جب بہت پھنس جائے نا زندگی میں تو تہجد میں اٹھ جائے, مانگی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو اس وقت آسمان دنیا پہ آ کے پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں, تو یا پاک پروردگار مجھے عطا کر دے. کیونکہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو وعدہ کیا ہے نا, فإن مع العسر یسرا, تو یہ جب تک یہ کام ملے گی نا آسانی, وہ درمیان کا وقت صبر کا ہوتا ہے, وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ لگتا ہے کہ ہائے آج بھی گزر گیا نہیں ہوا, آج بھی گزر گیا نہیں ہوا, ہائے بیماری نہیں کٹ رہی, ہائے یہ کیوں ہو گیا, ہائے وہ کیوں ہو گیا. اس وقت اگر آپ صبر سے صرف اپنے رب کے سامنے بیٹھ جائیں, مت لوگوں سے بات کریں, کوئی فرق نہیں پڑتا واللہ, کسی نے کوئی ہیلپ نہیں کرنی, ایسے ہوتی ہے. ہاں وہ مطلب یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین. تو اس کے سامنے روئیں, اس کے سامنے تڑپیں, جو کہنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہیں. ورنہ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ بول کے نا, جب غم اتنے پڑتے ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, تو ہمیں عادت سی بھی پڑ جاتی ہے.
ہم خام خواہ جس سے ہم نے کوئی دکھ سکھ سنانا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ بیٹھ کے ہم شروع کر دیتے ہیں، اچھا ہم تو اب دکھ سکھ کر رہے ہیں، اگلے نے بھی سن لیا، اس نے اٹھ کے اس نے بھول گئے، وہ اگلے کو سنائے گا، وہ اگلے کو سنائے گا، اور آپ کی عزت اتنی سی رہ جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا رحم کرے، اگر ہمیں دین کی سمجھ عطا کر دے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو یہ راستے بھی بڑے پیارے لگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے قرآن میں خود ہی کہہ دیا ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہے نا، ہم نے کتنی دفعہ پڑھا ہے، تو دلوں کا سکون بھی قرآن میں رکھ دیا۔ اللہ حضرت علی کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے، آج میں نے پڑھا تھا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق کو، ہم مانگتے ہیں نا کہ اللہ رزق کی کمی ہے یا تنگی آ گئی ہے، جاب نہیں ہے، جاب ہے تو اتنا پیسہ نہیں ہے، گھر کا خرچہ نہیں چل رہا، تو انہوں نے حضرت علی کا اتنا پیارا قول تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق کو سخاوت میں چھپا رکھا ہے اور ہم اس کو محنت میں ڈھونڈتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے نا، کہ جتنا دیکھیں پورے قرآن میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ پیسے جمع کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا دو اللہ کی راہ میں، جتنا دے سکتے ہو دو، جتنا دو گے اللہ کا وعدہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اس سے بڑھ کے عطا کریں گے۔ تو یہی بات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کر دی کہ اللہ نے رزق کو سخاوت میں چھپا رکھا ہے اور ہم اس کو محنت میں ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آج میں نے کہا تھا نا کہ میرا دل آنیسٹلی ایک آیا کو لے کے میرا دل چاہ رہا تھا بس اسی کے بارے میں اس کو کھولتے جائیں اور پڑھتے جائیں، لیکن چلنا ہوتا ہے نا آگے۔ اچھا جی، ان المتقین فی جنات و عیون، کے متقی جو ہوں گے وہ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوہا، داخل ہو جاؤ۔ اب دیکھیے ایک اب بات ہو رہی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کریں کہ اچھا متقی یہ ہوں گے، تو اچانک ایسے لگتا ہے کہ کنورسیشن بدل گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے مجھے اور آپ کو کیا کہا، ادخلو، داخل ہو جاؤ، یہ حکم ہوتا ہے، یہ آرڈر کے لیے آتا ہے، ادخلوہا، چلو داخل ہو جاؤ جنت میں۔ کتنی پیاری بات لگتی ہے نا کہ ادخلوہا، کہ داخل ہو جاؤ اس میں، بسلام، سلامتی کے ساتھ، آمنین، اور امن میں رہنے والوں کے ساتھ، امن سے رہنے والے بن کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہی بات سورۃ الفجر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے بیان کی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ تو ارجی، چل اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فادخلی فی عبادی، کہ داخل ہو جاؤ میرے بندوں کے ساتھ، وادخلی جنتی، اور میری جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ سے دعا کریں کہ اس دن یہ الفاظ اللہ ہمارے کانوں میں سنا دے۔ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ادخلو، یہ داخل ہو جاؤ جنتوں میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حکم ہمارے لیے نازل ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 47 میں، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، اور نکال دیں گے ہم، ما جو بھی، فی صدورہم، ان کے سینوں میں ہوگا، من غل، غلن کہتے ہیں کہ غل کینہ نہیں ہوتا، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے جو متقی لوگ ہوں گے نا، ان کے سینوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر طرح کا کینہ نکال دیں گے۔ آپ بلیو کریں کہ جتنی بھی چیزیں ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو ٹیسٹ کسی نہ کسی لیول پہ کروا دیتے ہیں۔ آئی نو دیٹ، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو ہم نے سورہ سجدہ کی آیت پڑھی تھی نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی انسان جو ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ نے کیا چھپا کے رکھا ہے وہاں پہ نعمتوں کا، لیکن ان نعمتوں کا کوئی نہ کوئی حصہ ہمیں اس دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ چکھاتے ہیں۔ آپ نے غور کیا یہ جو بات ہے نا کہ جنت میں جانے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ متقیوں کے دلوں سے غل نکال دیں گے، کینہ نکال دیں گے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ متقی تو ہوتا ہے بندہ، ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا دل میں کوئی غل ہی نہیں ہوگا، اگر ہے تو اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، یا اپنے آپ کو سوچو کہ ہائے میں تو اس کا مطلب ابھی تو میں نیک ہی نہیں ہوں، ابھی تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ والے کام ہی نہیں کیے، میرے تو دل میں ابھی بھی ہے، ہوتا ہے، انسان ہے نا۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ میں سے اکثر لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے دل میں نا، جیسے فار ایگزامپل جب قرآن نہیں کھلا تھا اس زمانے میں، اگر ہمارا کسی نے دل دکھایا ہے یا کوئی ایسی بات کہی ہے نا، تو ہمارے دل میں وہ چبھن رہتی ہے، ہم سامنے اگر بات بھی کر رہے ہوتے ہیں نا ان سے، پھر بھی ایک اندر سے نا وہ غصہ بھی رہتا ہے، چبھن بھی رہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا بس منہ سے تو معاف کر دیتے ہیں، اندر سے نہیں جاتا۔ اور کئی دفعہ تو ہوتا ہے کہ پھر ہم ان سے بات بھی نہیں کرتے، ہم ان سے کتراتے بھی ہیں کہ نہیں جی اس نے میرے اس وقت میرا دل دکھایا تھا، میں نے نہیں بات کرنی، ایک کینہ سا دل میں رہتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کو ایک دم سے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ جو ایک کینہ تھا نا وہ بھی نہیں رہا اس بندے کے لیے،
حالانکہ وہ بندہ پہلے مجھے اتنا برا لگ رہا تھا، اس نے مجھے اتنی تکلیف دی تھی، لیکن اب اس کے لیے کوئی غصہ بھی نہیں ہے دل کے اندر. اب اس کے لیے عجیب سی بات ہوتی ہے نا. تو اس ایسے لگتا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں، سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ محبتیں عطا کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں، یہ غصے بھی اللہ کے ہاتھ میں جب ہمارے دلوں میں آتے ہیں. یہ شیطان جو ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے تو ہمارے دل میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں. تبھی تو دعائیں ہیں نا کہ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ چیزیں راستے سے ہٹا دیتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ پہلے جیسے مجھے اتنا اچھا لگتا تھا، میں شادیوں پہ جاتی تھی، مہندیوں پہ جاتی تھی، مجھے اچھا لگتا تھا کہ وہ سارے اٹس لائک اے ہیپننگ ڈے ہوتا تھا. اور اب مجھے کوئی وہاں پہ لے جائے غلطی سے، اللہ نہ کرے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ مجھے کسی نے آگ پہ بٹھا دیا. تو میں نے کوئی کوشش نہیں کی، واللہ مجھے کچھ بھی نہیں، مجھے نہیں یاد ہے کہ میں نے کبھی بھی کہا ہو کہ اچھا میں نے نہیں جانا. اور میں سیڈ ہوں اس بات سے کہ اچھا جب سے قرآن کھلا ہے تو اب میں نے یہ بھی چھوڑ دیا، وہ بھی چھوڑ دیا. ایسا فیلنگ بھی نہیں آئی ہے، اور خود ہی سے ان جگہوں پہ جانے کی نفرت آ گئی دل کے اندر. یہ اللہ کا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو ٹیسٹ کراتے ہیں جو اللہ کے راستے میں چلنا شروع ہوتے ہیں. تو وہی غل جو ہے نا اگر ہوگا دل میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی نکال دیں گے. اللہ اکبر. اور پھر کیا ہوگا؟ اخوانن، بھائی بھائی بن کر، علی سرورن، تختوں پر، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. دیکھیں کتنی خوبصورتی سے، ایسے لگتا ہے کہ کوئی مووی یا ڈرامہ نہیں دیکھ رہے کہ تخت بڑے بڑے لگے ہوں گے، اس کے اوپر ہم بیٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے کے سامنے آمنے بیٹھے ہوں گے. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ ایسی کمی میں رکھا ہوا تاکہ یہی قرآن قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہماری گواہیاں پیش کر سکے، اور پھر قبر میں ہمارے ساتھ نور بن جائے، پلسرات میں ہمارے ساتھ ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم حاضر ہوں تو اس وقت ہمارے ساتھ ہو، اور جنت الفردوس میں ہمارا ساتھی ہو. آمین ثم آمین. اتنا بہترین ساتھی ہے تو ہم کیوں نہ اس پہ وقت لگائیں نا. تو انشاءاللہ جی تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کی کلاسز کا دوبارہ سے آغاز کریں گے، بس تھوڑا سا وقفے کے بعد. جیسے ان لوگوں کی گریجویشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور آپ لوگ جو چیز دیکھ رہے ہیں آج کل میں پوسٹ کر رہی ہوں آپ لوگوں کے سامنے، جیسے گرامر کی کچھ جیسے انا اور اس کے سارا تھا ڈیٹیل تھی کہ انا، ان اور ان جو ہے وہ قرآن پاک میں کیسے استعمال ہوتے ہیں، کتنی دفعہ لکھے گئے ہیں اور کس جگہ پہ کیسے ان کو استعمال کیا جاتا ہے. تو یوزلی گرامر کے اسٹوڈنٹ جو تھوڑے ایڈوانس لیول پہ ہیں ان کے لیے تھا، کیونکہ یہ میرا ہوم ورک تھا. تو جب میں نے یہ کیا تو آئی واز سو مچ ایکسائٹیڈ. جب بھی ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو دین میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. پھر میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے سوچا چلو دیٹ واز دا فرسٹ کلمہ بیسیکلی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، تو وہ میں نے آپ کے ساتھ کل شیئر کیا تھا. اعوذ باللہ کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی آج یا کل میں اس کی بھی ترکیب بنا دوں. تو ترکیب بیسیکلی لاسٹ پہ آتی ہے جو میں نے آپ سے پرومس کیا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں خود گرامر کراؤں گی. اسی لیے تھوڑی دیر بھی ہو رہی ہے کیونکہ میں خود کروانا چاہ رہی ہوں. تو لیکن مجھے تھوڑا سا اس کو لائن اپ کرنا ہے کہ اتنے اسٹوڈنٹ کو میں کیسے پڑھا سکتی ہوں، ان کا ہوم ورک کون چیک کرے گا، کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے اس لحاظ سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ پاک پروردگار یہ بھی میرا خواب ایک جو تھا نا کہ میں قرآن کی گرامر، قرآن کو سمجھانے کے لیے، اس کے ورڈز کو سمجھانے کے لیے کرا سکوں. تو آپ دیکھیے کہ آپ ایز اے اسٹوڈنٹ میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ میں نے جب شروع کیا تھا مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا آنیسٹلی. بار بار ایک اسم ختم ہوتا تھا، اسم فعل و حرف ہے نا، تو اسم ختم ہوتا تھا، پھر کوئی کلاس ہوتی تھی، پھر واپس اسم میں آ جاتے تھے. اور پچھلے 7 سالوں سے یہ کچھ کرتے جاتے تھے. کبھی اچھا اسم میں آ گیا، اچھا اب فعل کمپلیٹ کیا تو اب یہ ہو گیا، اب وہ ہو گیا. فائنلی الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے یہاں تک پہنچے. اور ایکسائٹمنٹ اتنی ہے آنیسٹلی. میں اپنے کل بچوں کو یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے رات ہوتی ہے نا تو مجھے اب تکلیف ہوتی ہے کہ ہائے سونے کا ٹائم ہو گیا، اچھا تھوڑا سا اور کر دوں، تھوڑا سا اور کر لوں. تو کرتے کرتے اتنی ٹائم ہو جاتا. پھر مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا صبح بھی جلدی کیونکہ اٹھنا ہوتا ہے تو یہ نہ کہ آنکھ نہ کھلے تو اچھا سو جاتی ہوں. پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ بھی تو اللہ عبادت ہی ہے جو کر رہے ہوتے ہیں. تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے. جو میں آپ سے یہ بات کہتی ہوں نا کہ جب ہم قرآن سے جڑتے ہیں
تو جو خوشی ملتی ہے، سم تھنگ از ڈانسنگ ان سائڈ، یہ ورڈ میں اکثر آپ لوگوں کے ساتھ بولتی ہوں، یہی ورڈ ہوتی ہے، یہی فیلنگ ہوتی ہے جب آپ قرآن سے جڑتے ہیں. آپ اس کا، ہم دعا بھی مانگتے ہیں نا کہ اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک، تو اسی میں آپ دیکھیں ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ جب آپ اس کی ہر علم میں، آپ تجوید میں چلے جاتے ہیں، آپ تفسیر میں چلے جاتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن میں جاتے ہیں، پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ میں گرامر سے سمجھوں کہ قرآن کیا ہے. تو ہر قرآن سے ریلیٹڈ ہر علم جب آپ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور جب اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کر جاتے ہیں نا، جتنا بھی انسان میں ہمت ہے جیسے، تو وہ جو خوشی ملتی ہے، میں آنیسٹلی یہ بات کہتی ہوں، جو بھی بڑے ہیں میں ان کے لیے خاص طور پہ کہوں گی کہ میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ اگر میری زندگی میں قرآن نہیں کھلا ہوتا تو مجھے ڈپریشن ضرور ہو جانا تھا، کیونکہ زندگی جو ہے نا وہ آسان نہیں ہے. اتنی چیزیں آ کے لگتی ہیں جو، کیونکہ ریلیشنز ہوتے ہیں نا، ہم اکیلے تو نہیں ہیں، میری ایک ذات نہیں ہے، میرے ساتھ میرے ماں باپ، بہن بھائی، میرے ہسبینڈ، بچے، بچوں کے بچے، ان کی، تو اتنے رشتوں کے ساتھ کیونکہ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، اور وہ اٹیچمنٹ ہی تکلیف ہوتی ہے بیسیکلی، کیونکہ ان کو درد ہے یا ان کی کسی، اب 10 ٹھیک ہے تو ان میں سے ایک کو بھی درد ہے نا، تو آپ وہ 10 کو بھی بھول جاتے ہیں، وہ اس درد میں آپ لگ جاتے ہیں، اور پھر دعائیں اور پھر رونا دھونا یہ وہ. تو قرآن جب ہم کھولتے ہیں نا، اتنی تسلیاں ملتی ہیں جس کی کوئی حد نہیں. آج کی کلاس میں بھی آپ کو بے انتہا تسلیاں ملنے والی ہیں انشاءاللہ. اس اینگل سے ہم دیکھیں گے آج کی کلاس کو بھی. اب ایسے کرنے لگتے ہیں تو اتنی چیزیں ہوتی ہیں بولنے کے لیے کہ پھر دل چاہتا ہے کہ ہائے میں یہ بھی بتا دوں، میں یہ بھی بتا دوں. جب آپ ٹیچنگ میں آئیں گے نا، دین یو ول انڈرسٹینڈ کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے آپ اپنے اسٹوڈنٹ کے اندر کسی طرح سے ڈال دیں، اور اتنا مزہ آتا ہے جس کی کوئی حد نہیں. لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ جی یہ سفر چلتا رہے گا. جیسے میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ 14th پارہ ہمارا کمپلیٹ ہوگا تو ہم ڈائریکٹ جائیں گے 30th پارے پہ انشاءاللہ. آئی ایم سو مچ ایکسائٹیڈ. اور پھر 30th پارے کے بعد واپس ہم 15th پارہ، اپنا 15واں پارہ جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے. میں کوشش کر رہی ہوں کہ عید سے پہلے میں آپ کا 14th پارہ انشاءاللہ کمپلیٹ کروا دوں کسی طرح سے، اور پھر میں عید کے بعد، چھٹیوں کے بعد جب ہم آئیں گے تو پھر ہم اپنا 30th پارے سے اپنی کلاسز کا آغاز کریں گے. تو آئیے جناب ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس کو. ہم سب سے پہلے تو حدیث سے شروع کرتے ہیں. اب الحمدللہ اتنا مبارک مہینہ جس کے اتنے پیارے دن آنے والے ہیں، ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. انشاءاللہ ایک کلاس ہماری اسی مہینے میں ہوگی. تو تھوڑا سا، کیونکہ اکثر لوگوں کے کویسچنز ہوتے ہیں، میں کوشش کروں گی میں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بھی ڈالتی رہوں، وہ آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ پتہ ہے کویسچن بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہم جانتے ہیں، کیونکہ دے نو ایکچولی، ایسے نہیں کہ وہ خیال میں بس ٹھیک ہے ایسے کہہ رہے ہیں، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے کام ٹھیک نہیں، فار ایگزامپل وہ غلط طریقے سے انہوں نے پیسے بنا رہے ہیں اور بناتے جا رہے ہو، دیدہ دلیری سے کام کر رہے ہیں اور غلط طرح کی آمدنی ہے. پھر ہر سال وہ عمروں پہ بھی جا رہے ہیں تو عمرے پہ بھی جاتے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو مطلب پھر دوسرے طرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بلاوا نہ آئے تو کوئی نہیں جا سکتا، تو کیا اللہ ان سے راضی ہے؟ اتنی انوسینٹ سوالات ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے کئی دفعہ. تو میں نے سوچا کہ میں اپنی زبان سے کیا بولوں گی، جو میں آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آنسر ہے نا، میں آپ کے سامنے وہ رکھتی ہوں. اور کیونکہ ہم جج نہیں ہیں، ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون کیا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ ہم انسان ہیں. ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ بتایا تھا کہ ہم اسباب دیکھتے ہیں. ہم دنیا میں جو چیز ہمیں نظر آتی ہے نا، ہم ان کے مطابق ہی فیصلے اپنی زندگیوں کے کرتے ہیں. یا پھر جیسے چور ہے، اگر اس نے چوری کی ہے، اب ہم اس کے دل کا حال نہیں جانتے، وہ اللہ جانتا ہے، لیکن اس نے ظاہری طور پہ تو کی ہے نا، تو ہم جانتے ہیں کہ وہ چور ہے، تو اس کو سزا اسی کے مطابق ملے گی. تو یہی طریقہ دنیا کا ہے. کیونکہ بہت سی اب چیزیں ایسی ہو گئی ہیں کہ ہم جانتے ہیں لیکن کہتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور پھر ہمیں کہتے ہوئے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا. امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی حج کے لیے نکلتا ہے، حج کے لیے نکلتا ہے اور وہ حلال رزق، انڈر لائن کریں کہ وہ حلال رزق سے حج کے لیے نکلتا ہے، اپنا سفر وہ بھی شروع کرتا ہے اور وہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے کہ تیرا لبیک کہنا قبول ہو،
اور रहमत इलाही तुझ पर नाजिल हो, तेरा सफर हलाल और तेरी सवारी भी हलाल है, क्योंकि वो हलाल रिस्क लेके निकला था ना, और तेरा हज भी मकबूल, और तेरा हज गुनाहों से पाक है। ठीक है, अब आपने ये सारा सुना ना कि किस तरह से आसमान से फरिश्ते पुकारते हैं, उसके लिए दुआएं करते हैं जब वो निकलता है सफर के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया ना। और फिर बताया कि जब आदमी हज के लिए निकलता है और हराम की कमाई के साथ हज के लिए निकलता है, तो वो सफर शुरू करता है और वो कहता है कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो आसमान से निदा करने वाला पुकारता है कि तेरा लब्बैक कबूल नहीं, ना तुझ पर रहमत हो, तेरा सफरे खर्च जो तूने टिकट बाय किया है जहाज पे जाने का, वो तेरा सफरे खर्च जो है वो भी हराम, तेरी कमाई हराम, और तेरा हज गुनाहों से आलूदा और बेअजर है। अल्लाह अकबर। तो ये आपने हदीस सुन ली होगी, आप इस पे तदब्बर कीजिएगा, सोचिएगा, क्योंकि जब हमें कोई हदीस से जवाब मिलता है ना, तो उससे बेहतर जवाब तो कोई भी नहीं होता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी कमाइयाँ हलाल की रखें, ताकि हमारे बच्चों, वही कहते हैं ना कि बच्चों के पेट में एक हराम का लुकमा भी ना जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पे अपनी रहमत नाजिल फरमाए। और एक और बड़ी खूबसूरत हदीस, मुस्लिम की हदीस है कि अबू कतादा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट के क्वेश्चंस थे कि रोज़ों के बारे में आपने रखने हैं, वही मैंने अपनी छोटी सी वीडियो आपके लिए इसीलिए भेजी थी, आप पूरे रखें, पूरे 9 रोजे रखें। लेकिन अगर नहीं रख सकते तो चले, जब जब आपको होगा ना कि आज रख सकती हूँ तो जरूर रखिएगा, बहुत अजर है उसका। अगर कोई भी नहीं रख सकते, मुश्किल है, हर एक डिफरेंट होता है ना, तो फिर 9 ज़िलहज का जो अरफा के दिन का रोजा है ना, जो आपके मुल्क में, आपके शहर में जो अरफा का दिन होगा, उसके दिन का जो जब आप रोजा रखेंगे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि पिछले साल और आने वाले साल के गुनाहों का कफारा हो जाता है। अल्लाह अकबर, कितनी प्यारी बात है ना, इतना बड़ा रोज़ा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम ये रख सकें। लेकिन आप ये देखिएगा कि वो गुनाह जो हम अल्लाह की हकूक पूरे नहीं करते, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ऐसे वाले हमारे छूट जाते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें माफ़ कर देंगे। क्योंकि देखिए, एक एक नेकी पे 10-10 गुना अजर, चाहे तो 700 गुना अजर। इतनी चीज़ें जब हम हदीस पढ़ते हैं कि इतने गुनाह भी होंगे तो माफ़ हो जाएंगे, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि हुकूकुल इबाद जब तक बंदा माफ़ नहीं करेगा ना, तो माफ़ी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें समझ की तौफीक दे। एक और बड़ी प्यारी हदीस थी, अक्सर लोग ये पूछते हैं कि माँ बाप के लिए हज करने का, अगर वो ज़िंदा नहीं है तो फिर कैसे करें, और ये वाली सारी बात थी। तो ये भी बुखारी की हदीस है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रवायत करते हैं कि एक औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि मेरी माँ ने हज की मन्नत मांगी थी और वो फौत हो गई, वो हज नहीं कर सकी, तो फिर इसके लिए मुझे क्या करना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, अगर तुम्हारी माँ पर कोई कर्ज होगा और वो फौत हो गई, देखिए हमारे में से अक्सर होता है ना कि जब कोई फौत होता है तो ये अनाउंस होता है कि अगर इस पे कोई कर्ज है तो आप बता दें, तो जो पीछे वारिस होते हैं या उसकी जो भी उसने छोड़ा होता है विरासत में, सबसे पहले कर्ज अदा होता है, उसके बाद उसकी तकसीम होती है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी माँ पे कोई कर्ज होता तो क्या तुम अदा नहीं करती? तो उसने कहा कि नहीं या रसूलल्लाह, मैं ज़रूर करती। तो फिर उन्होंने फरमाया कि बस ये अल्लाह का कर्ज है, अल्लाह इस बात का ज़्यादा हक रखता है कि उसे अदा किया जाए। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साहिब इस्तिताअत शख्स हज अदा किए बगैर फौत हो जाए तो उसके वरसा उसके माल में से, विरासत ही होती है ना, उसके माल में से हज अदा करें तो फौत होने वाले शख्स का फर्ज हज अदा हो जाएगा, ख्वाह फौत होने वाले शख्स ने वसीयत की हो या ना की हो। और मर्द जो है, जैसे वो औरत का भी हज कर सकता है और औरत मर्द के लिए भी हज कर सकती है, अदा कर सकती है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, फरमाते हैं कि मैंने इरादा किया कि मैं कुछ आदमियों की एक टीम बनाऊं और उनको डिफरेंट जो शहर थे, डिफरेंट कबीले थे उनके, उन शहरों में भेजूं और तहकीक करें वो जाके कि जिन लोगों ने इस्तिताअत के बावजूद हज नहीं किया उनको वो जिजिया उन पर कायम करें, मतलब वो जिजिया ताकि दें। और फिर उन्होंने फरमाया कि ऐसे लोग मुसलमान नहीं हैं, ऐसे लोग मुसलमान नहीं हैं।
کتنی بڑی بات ہے کہ اگر استطاعت ہے. دیکھیں ہم میں سے اکثر آپ دیکھیں کتنے آرام سے کیا ہوتا ہے، ابھی جی گرمیوں کی چھٹیاں آئی ہیں، ہم سب فلاں فیملی کے ساتھ ہم ویکیشن پہ جا رہے ہیں، ہم فیملی کے ساتھ ادھر ویکیشن پہ جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ حج تو فرض ہے نا. ہمیں نہیں پتا کہ اگلے سال ہمیں موقع بھی ملنا ہے کہ نہیں. لیکن آپ یہ یاد رکھیے گا کہ استطاعت کی بات ہے کہ اگر اللہ نے اتنی وسعت دی ہے تو پھر آپ حج نہیں کرتے تو پھر بہت بڑا گناہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اچھا، اب قربانی کے بارے میں ڈفرینٹ لوگوں کے کویسچنس تھے، تو اس کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود اگر کوئی قربانی نہیں کرتا، رائٹ، استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. اچھا، اب دوسرا یہ تھا کہ استطاعت کیا ہے. تو کوئی بھی، کیونکہ سم ٹائم عورتیں یہ پوچھتی ہیں کہ جی ہمارے پاس تو فار ایگزامپل اتنی کیش نہیں ہے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ عورت اگر صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ اگین وہی جو زکوٰۃ کا ہوتا ہے نا کہ 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی اگر اس کی ملکیت میں ہے ان دنوں تک میں، تو پھر اس پہ قربانی واجب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر اس کو قربانی کرنی ہوگی، کیونکہ قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط ہے، اس کو پیسے اس کے پاس کیش ہونا شرط نہیں ہے. اچھا، اب اس کے بارے میں بھی پھر آگے ڈیٹیل کیا آتی ہے کہ حنفی جو فقہ ہے نا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو قربانی صاحب نصاب کی بات ہو رہی ہے، جس کے نہیں ہے اس کی نہیں بات ہو رہی. اچھا، اگر وہ قربانی نہیں کرتا، وہ صاحب نصاب ہے، تو وہ گناہ گار ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ توبہ کرے اور قربانی کی رقم جتنی رقم ہے نا اس کے بعد وہ صدقہ کرے گی. ٹھیک ہے، یہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے اس کے بارے میں. لیکن جو دیگر علماء ہیں جن میں امام مالک، امام شافعی اور حنبلی جو ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے اور فضیلت جو نہیں کرتا وہ گناہ گار تو نہیں ہے، کیونکہ یہ سنت مؤکدہ ہے اور ان کے نزدیک وہ گناہ گار نہیں ہے، لیکن ایک بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہے سارا. میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی ہے، اب آپ خود اس پہ ریسرچ کریں اور پھر دیکھیں کہ کیا چیز کیسے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ اتنے بڑے دن آ رہے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں نا کیش کر سکے. بیسیکلی آپ کوشش کیجئے گا کہ اپنی زبان جو ہے نا وہ سارا وقت آپ کوئی نہ کوئی تسبیحات جو بھی آپ کو پسند ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جو بھی آپ کو تسبیحات اچھی لگتی ہے نا وہ آپ تسبیحات ادا کرتے رہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ تو اتنی پیاری تسبیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اگر جو بندہ دن میں 100 دفعہ یہ تسبیح کر لیتا ہے تو اس سے بڑھ کے مطلب وہ تسبیحات قیامت کے دن اس سے بڑا وہ اجر نہیں لے سکتا. ہاں، جو اس سے زیادہ کرے گا تو ڈیفینیٹلی اس کو اس سے زیادہ اجر مل جائے گا. تو اللہ اکبر و کبیرہ، الحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. آپ اس طرح سے پڑھیں تو جتنا پڑھ سکتے ہیں گھر میں اونچی آواز میں پڑھیں تاکہ بچوں کو بھی پتہ چلے. اگر بچے ہیں گھر میں، ہسبینڈ کو بھی پڑھنا چاہیے. جی انشاءاللہ پڑھتے ہوں گے ڈیفینیٹلی. تو یہ ہے جناب اس کا. تو آئیے اب ہم آتے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 101 پہ. بہت پیاری آیات ہے آنیسٹلی. اگر آپ نے کسی کو گفٹ کرنا ہے نا تو ان کو آپ سورۃ نحل کی تفسیر گفٹ کر دیں. آپ ان کو کہیں یہ سن لیں ابھی کب سے. تو آپ دیکھیں ایک ایک آیا اتنی پیاری ہے کہ عمل کے لحاظ سے آپ دیکھیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا جو نقشہ اس میں کھینچا ہے اور جتنی ترغیب ہے اس کے اندر نیک عمل کرنے کی اور جتنی موٹیویشن ملتی ہے. جب نام سے تو ہمیں لگتا تھا نا کیونکہ شاید کی مکھی کی کہانی ہے، لیکن اس میں کتنے خوبصورت پیغامات ہیں.